बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नास फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। मोहतरम अमीर साहब जमीयत अहले हदीस मालेगांव, दीगर हाज़रीन गिरामी, रमज़ानुल मुबारक से कब्ल बरीकुल जुमान बेशरह अरकानिल ईमान किताब के वास्ते से हम लोगों का जो सिलसिला दर्स जारी था अकीदे के बाब में, उस ज़िम्न में एक बुनियादी उन्वान पर गुफ्तगू हो रही थी कि ईमान के नवाकिस या नवाकिस, ईमान को तोड़ देने वाले नवाकिस, ईमान को कम करने वाले नवाकिस, इनकी कुछ पहचान हो जाए। इस ज़िम्न में फसल सानी के तहत उन्वान कायम किया था साहिब किताब शेख नूरस्तानी हफिज़हुल्लाह ने कि कुफ्र ईमान की ज़िद है। चुनांचे इस ज़िम्न में कुफ्र की हकीकत के उन्वान से मुख्तसर सी तशरीह की और फिर उसके बाद अनवाउल कुफ्र, कुफ्र की किस्में बयान की थी और ये बताया कि मुख्तलिफ तरीक़ों से कुफ्र की मुख्तलिफ किस्में हैं। इस बहस को हमने तकमील तक पहुँचाया था। अगला मबहस सालिस, तीसरी बहस जो है इस ज़िम्न की ये है ज़वाबितो तकफ़ीरिल मुअय्यन, कि किसी मुअय्यन शख्स आदमी को काफिर करार देने के ज़ाब्ते, ज़वाबित ज़ाब्ते की जमा, हाँ, और तकफीर कुफ्र से कफ़रा युकफ़िरो, किसी को काफिर करार देना, और मुअय्यन हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। आगे हम तहकीक थोड़ी सी तफसील पढ़ेंगे कि किसी मुअय्यन शख्स को काफिर कहना और मुतलकन किसी को काफिर कहना, या कहना कि फला काम करने से आदमी काफिर हो जाता है, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। चुनांचे यहाँ पहले उन्वान कायम करके इस मसले की अहमियत और इसकी नज़ाकत बयान की साहिब किताब ने, और मैंने इससे पहले कुफ्र की बहस का आगाज़ करते हुए तज़किरा किया था कि मौजूदा हालात में जहाँ बहुत सारी तहरीकें और अफकार दीन के नाम पर भी राइज हो गए, इसमें आप ऐसा पाएंगे कि बाद ऐसे लोग जो बज़ाहिर अहले सुन्नत वल जमात के नाम लेवा हैं, किसी किसी मुल्क में अपने आप को सलफी तक कहते हैं, हाँ, और अपने आप को कुरान और हदीस का मानने वाला जाहिर करते हैं, उनके अफकार में, उनके मनहज में आपको अहले सुन्नत वल जमात या कुरान और हदीस के साबित शुदा उसूलों, मुसल्लमा ज़ाब्तों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी नजर आएगी। मैं बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहूँ, मिसाल के तौर पे आज के इख्वानी तहरीकी हजरात, इनके यहाँ आपको खारजियत की वाज़ेह फिक्र नजर आएगी, खास तौर से इस मसले में जो हम पढ़ने जा रहे हैं। किसी मुअय्यन शख्स को काफिर करार दे देना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसको जब आदमी नहीं समझता, हाँ, इस मसले के सिलसिले में बाज उम्मत के ग्रोह और फिरके गुमराही का शिकार हो गए। जैसा कि मैंने एक नाम लिया खारजी, फिर राफजी भी हैं, और इस तरह के बाज और भी मुतज़िला वगैरह भी कुछ ग्रोह हैं जिन्होंने अपने बनाए हुए उसूलों की बुनियाद पर, जो कुरान और हदीस के ताबे नहीं है, जिसमें इन्हिराफ है, इस्तेदलाल की खुली हुई गलतियां हैं, उन बुनियादों पर उन्होंने बाज उसूल बनाए और उन उसूलों की बुनियाद पर पक्के सच्चे मुसलमानों को काफिर करार दे दिया। और सच्चे मुसलमानों को काफिर करार दिया तो साथ साथ ये फतवा दे दिया कि इनको कत्ल करना जायज है, ये मुबाहुद दम है, इनको मारा जा सकता है। ये मामला कितना नाजुक है इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि इन लोगों ने अहदे अव्वल में खुलफाए राशिदीन के दौर में जो पैदा हुए सबसे पहले खारजी फिरका, हाँ, इस्लाम से अलग होकर जो है वजूद में आया, उसके बाद राफजी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है कह लेना चाहिए, हालांकि एक दूसरे की जिद नजर आते हैं। इन्होंने बड़े बड़े किबार सहाबाए कराम, आम भी नहीं, किबार सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तक को काफिर करार दे दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाला एक शख्स था जिसका नाम अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम था। नाम से मुसलमान जाहिर होगा, हाँ, खारिजी था, राफजियत और खारिजियत के असरात से मुलव्वस था, कुरान का बड़ा अच्छा कारी था, हाँ, अल्लाह हज़रत उमर फारूक ने बाज नए
فتح شدہ غالباً مصر میں اسے قرآن پڑھانے کے لیے، ہاں، مسلمانوں کے سالار کے اس مطالبے پر کہ کوئی قرآن کا اچھے قاری کو روانہ کیجیے، اسے بھیجا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کا اچھا جاننے یا پڑھنے والا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ میں نے غلط کیا۔ پڑھیے آپ واقعات، یہ میں ایک مثال اور سمبول کے طور پر نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اہل بیت سے ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے، ان کے مناقب کے سلسلے میں ثابت شدہ احادیث، ہاں، قرآن کی بعض آیتیں آپ کو مل جائے گی۔ ان کو یہ لوگ کافر قرار دیتے ہیں، اور پھر پلاننگ کے ذریعے سے ایک ہی فجر کے وقت 3 صحابہ کرام، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم، ان تینوں کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ ہاں، ایک شخص اس میں سے بیماری کی وجہ سے فجر کے لیے مسجد نہیں آ سکے، گھر میں نماز پڑھ لی، ایک شخص پر حملہ ناکام ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے میں عبد الرحمن ابن ملجم کامیاب ہو گیا۔ اس نے بجائے کسی شرمندگی کے اس نے یہ کہا کہ مجھے آسانی سے قتل نہیں کرنا حضرت علی کے قتل کے جواب میں، بلکہ میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو الگ کر کے اذیت ناک سزا دینا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے حضرت علی کو شہید کر کے، اس کی زبان میں قتل کر کے نیک کام کیا ہے، صحیح کام کیا ہے۔ خوارج نے جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو قرآن اٹھایا گیا کہ ہمارے درمیان اس کو حکم بنایا جائے، اور پھر ان خارجیوں سبائیوں کے خلاف حضرت علی نے اس کو قبول کیا، اور پھر اپنی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور ادھر سے جو ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم مقرر ہوئے، تو خارجیوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا یہ عمل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، کفر ہے۔ قرآن کہتا ہے لا ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ صرف اللہ کا حق ہے، اور آپ لوگوں نے 2 انسانوں کو حکم مقرر کر دیا، یہ شرک کیا آپ نے، کفر کیا آپ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات بتائی گئی کہ خوارج کا یہ استدلال ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا، تو حضرت علی نے کہا، جو قرآن کی آیت سے انہوں نے استدلال کیا تھا کہ حکم تو صرف اللہ کا، اور پھر آج کل ہمارے تحریکی حضرات مسلمانوں کو کافر قرار دینے کے لیے یہی دلیلیں استعمال کرتے ہیں، اور قرآن کی وہ آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جس نے اللہ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کیے تو یہی لوگ کافر ہیں۔ سورہ مائدہ میں یہ آیت ہے، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے سے 3 جملے ہیں، جو اللہ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، ایک جگہ ہے کہ وہ فاسق ہے، اور ایک آیت میں ہے کہ وہ ظالم ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے عالم عرب میں اور عالم اسلام میں بہت سارے لوگ، حکام، علماء، بڑے بڑے لوگ، بڑے مختلف مسلک، فلاں معاملے میں اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اس لیے کافر ہو گئے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، یہاں اسلامی قانون نہیں ہے، لوگوں کا بنایا ہوا قانون ہے، اور وہ اس کی تفصیلات جانتے ہیں کہ آئین کے لیے ایک کمیٹی مقرر ہوئی تھی امبیڈکر صاحب کی سرکردگی میں، اس کا وہ ترتیب دیا ہوا آئین ہے، اور پھر اس میں ہزاروں ترمیمات ہو گئی، اور موجودہ حکومت اس کو پورے طریقے سے بدل دینا چاہتی ہے۔ اس کا اپنا ایک دستور قائم ہے، بنایا ہوا ہے RSS کے زیر نگرانی، سب ریڈی اور تیار ہے، اسے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں ووٹ دینے کا سسٹم تھا، ہمارے ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے یہ فتویٰ دیا اپنے زمانے میں کہ ووٹ دینا شرک ہے۔ کیوں دیا تھا یہ؟ کہ اسی فکر کے تحت کہ اگر آپ کسی ممبر اسمبلی یا ممبر پارلیمنٹ کو ووٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اب اسمبلی اور پارلیمنٹ میں جانے کے بعد وہ قانون بنائے گا، اور قانون بنائے گا تو قانون بنانا یہ اللہ کا حق ہے، شارع، شریعت سازی اللہ کا حق ہے، ہاں، اور شریعت سازی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار کو رسول کو کے واسطے سے بعض چیزوں میں اختیار دیا کہ آپ یہ حلال اور حرام قرار دیں، تو حقیقت میں اللہ شارع ہے، اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے رسول کو یہ حق حاصل تھا۔ رسول بھی اپنی جانب سے کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جب آپ نے یہ کہا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، استعمال کروں گا، یا اور 2 شان نزول اس آیت کا بیان کیا جاتا ہے، تو قرآن کی آیت آ گئی کہ آپ وہ چیز کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں؟ کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جو اللہ نے حلال کی؟ تب کیا آپ اپنی بیویوں کی مرضی اور ان کی خواہش کی تکمیل چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سرزنش والا انداز، جبکہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں حرام قرار دے رہا ہوں،
میں استعمال نہیں کروں گا. ایک نبی کا کسی چیز کا استعمال ترک کر دینا گویا حرمت پر دلالت کرتا ہے. تو یہ ایک اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر استعمال فرمائی. تو یہ بات قرآن کی اس آیت اور ایسے بہت سارے دلائل کی روشنی میں مسلم ہے کہ شریعت سازی کا حق اللہ کو ہے. اگر کوئی کسی اور کو شریعت ساز مانتا ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، سورہ شورى کی بڑی مشہور آیت. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا ان کے پاس کچھ شرکاء بھی ہیں اللہ کے مقابل میں جنہوں نے دین ایسا بنا دیا، شرعوا لہم من الدین، شرعوا لہم من الدین، ان کے لیے دین کی شریعت بنا دیا، شریعت سازی کی، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی. ان کے کچھ ایسے شرکاء ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر وہ دین سازی کر رہے ہیں، شریعت سازی کر رہے ہیں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے احبار اور علماء کو، رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا. اب ان دلائل کی بنیاد پر یہ بات تو مسلم ہے واقعی کہ شریعت سازی کا حق صرف اللہ کو ہے، ہم بھی مانتے ہیں. اگر کوئی مانے کسی اور کو تو وہ کافر ہو جائے گا. ہمارے یہاں اس قسم کی تقلید کو ہم شرک کہتے ہیں کہ کوئی کسی امام کو اس طرح مانے کہ میں فلاں امام کی تقلید کرتا ہوں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ. اگر ان ائمہ میں سے کسی بھی امام اور شخصیت کو اس طرح سے تقلید کا لازمی نقطہ مانے کہ انہوں نے جو فتویٰ دے دیا، ان کا جو اجتہاد ہے وہ ماننا لازم ہے، وہ جس چیز کو حلال کہے ہم حلال مانیں گے، وہ جس کو حرام کہے حرام مانیں گے. اگر کوئی اس طرح مانتا ہے تو علماء اسلام میں قابل اعتماد جتنے علماء ہیں کسی کے نزدیک شاید اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے، شرک ہے. ایک آدمی کو آپ اس طرح کا درجہ دے دیں کہ وہ جس چیز کو حلال کہے حلال مان لو، وہ جس چیز کو حرام کہے حرام مان لو. اگر ایسا مانتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے آگے کے اصول و ضوابط، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اہل تقلید کو کافر قرار، مشرک قرار دیتے ہوئے پھریں. اس کے ضابطے ہیں، بنیادیں ہیں، اصول اور طریقے ہیں، یا ماننے کا فرق ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو حنفی شافعی کہہ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ یہی درجہ دے رہا ہے امام حنیفہ، امام مالک کو، امام شافعی کو، جو تحلیل اور تحریم کا حق الہی ہے، ربوبیت کا حق ہے. اگر اس سے کم درجہ ہے، ان کو واسطہ مان رہا ہے، ذریعہ مان رہا ہے، تو ہم یہ فتویٰ نہیں دے سکتے. غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس کا درجہ کفر اور شرک اکبر کا اسلام سے خارج کر دینے والا نہیں ہوگا. یہاں آپ سوچئے ہمارے کچھ نوجوان جوش جذبے میں یہاں بھی جو ہے ٹھوکر کھاتے ہیں اور فتوے بازی کرنے لگتے ہیں، تو کتنا اہم اور نازک معاملہ ہے. اور میں نے جو مثال دی مولانا مودودی صاحب کی، ایک لمبے عرصے تک ہندوستان کی جماعت اسلامی اسی پر قائم رہی، اور کانگریس، جنتا پارٹی، فلاں پارٹی سے وابستہ سیاسی لیڈران جو مسلمان ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ چونکہ یہ سیاسی لیڈران سے وابستہ ہیں، ووٹ دیتے ہیں، ہندوستانی قانون کو مانتے ہیں، لہذا کافر ہو گئے، ان کو مارا جا سکتا ہے. آج کل کھل کے نہ کہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہاں کے ماحول میں، یہ الگ بات ہے. جس گروہ پر ہمارے یہاں پابندی لگی وہ آج بھی یہی کہتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جو مسلمان ایسا کرتے ہیں وہ مرتد ہو گئے ہیں، اسلام سے خارج ہو گئے. یہ ہمارے یہاں آج بھی ہیں، یہ فکر موجود ہے. لیکن کچھ سالوں سے جماعت اسلامی نے سیاسی پارٹی بنا لی، اور جو کل تک جس کو شرک کہتے تھے، سال ہا سال اس پر اڑے تھے، بحث کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، نہ ماننے والوں کو اپنی جماعت سے باہر کر دیا. شمس پیرزادہ صاحب مثال ہے اس کی. آج اس کو نہ صرف جائز مان رہے ہیں بلکہ اس میں حصہ لے رہے ہیں، پارٹی بنا لی اور الیکشن لڑ رہے ہیں. شرک والا فتویٰ میں بار بار یہ کئی مرتبہ تذکرہ کیا، تھوڑا غور کیجئے. اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا واقعی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ شریعت سازی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، تو ممبران پارلیمنٹ یا ممبران اسمبلی کو ووٹ دینے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کو اللہ کا درجہ دے رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. نیت کی بات ہے، خیال کی بات ہے. میں اہل علم اور متقی پرہیزگار مسلمانوں کو چھوڑیے، ایسے مسلمان جو بہت دیندار نہیں ہیں یا دین سے واقف نہیں ہیں، ان کو پکڑ کر آپ پوچھئے کسی بھی ایک مسلمان سے، اور یہ میں پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے اسے بار بار دہرا رہا ہوں، کہ آپ کسی ہلکے درجے کے اسلام کی معلومات رکھنے والے مسلمان سے بھی سوال کیجئے کہ کیا آپ جس ممبر اسمبلی کو یا ممبر پارلیمنٹ کو ووٹ دے رہے ہیں یا دیا ہے، کیا ایسا مانتے ہیں آپ کہ اس کا بنایا ہوا قانون اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے قانون کے جیسا ہے؟ میرا خیال ہے کہ انتہائی جاہل مسلمان بھی آپ کو بلا تردد برجستہ جواب دے گا کہ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پارلیمنٹ والوں نے اگر گو ونش ہتیا کا قانون بنایا ہے تو کیا ہم گائے بیل کو کھانے کو حرام کہیں گے
کہ قانون ہے وہ، اس قانون کو مان رہے ہیں مسلمان، اسی ہندوستان میں رہ رہے ہیں. اب اگر کوئی کاٹ نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو حرام نہیں مان رہا ہے. اندازہ لگائیے. ہم ووٹ دیتے وقت چونکہ اب آپ صرف ووٹ دینے کو کہ بھئی یہ ہندوستانی حکومت اور قانون کا حصہ ہے اور آپ اسے مان رہے ہو تو آپ کافر ہو گئے. تو اب آپ راشن کارڈ اگر بنا رہے ہو تو وہ کس کا قانون ہے؟ شرعی قانون ہے. آپ کے بچے کے گھر میں ولادت ہوتی ہے تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے. تو پھر آپ اس کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے اس کی جنم تاریخ کو میونسپلٹی کارپوریشن اور اپنے یہاں کی جو بھی سرکاری مرکز ہے وہاں نام درج کرواتے کیوں ہیں؟ لائسنس بنواتے کیوں ہیں؟ اس میں تصویر لگاتے کیوں ہیں؟ پاسپورٹ کیوں بناتے ہیں؟ کیا یہ اسلامی قوانین ہے قرآن حدیث کا؟ تو کیا ہم اس کو ماننے کی وجہ سے یہ کہہ دیں کہ یہ کافر ہو گیا؟ ہر چیز کی اپنی جگہ ہوتی ہے. ہاں، حالات قوائف کا کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. اس طریقے سے ہم کسی کو بھی کافر نہیں قرار دے سکتے. لیکن خارجیت جب غالب آئی تو لوگوں نے خارجیوں اور معتزلیوں کی طرح کسی مسلمان نے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا جھٹ سے کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیا. اس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو ان لوگوں نے کافر قرار دیا. آج کے یہ تحریکی آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے علماء، شیخ ابن باز، علامہ البانی، شیخ ابن جبرین، ہاں، ہندوستان کے بہت سارے علماء، اور ان لوگوں کو کسی کو درباری، کسی کو حیض و نفاس کے علماء، ہاں، کسی کو کافر، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ سب چیزیں بیان کرنا بند نہیں کی تو ہم پہلے آپ کو ماریں گے، قتل کریں گے. اور بعض علماء اور مسلمان حکام کو قتل بھی کیا، مصر میں، شام میں، سعودی عرب میں. ایسی آپ کو مثالیں ملیں گی. یہ کیا چھوٹی بات ہے؟ اس کے نتائج ایک مسلمان کو کافر قرار دے دینا اور پھر اس کی بنیاد پر اقدامات کرنا، یہ فتویٰ دینا کہ اس کو جان سے مارا جا سکتا ہے، گولی سے مارا جا سکتا ہے. کتنا خطرناک معاملہ ہے. اسی فکر نے آج مسلمانوں کو دنیا اور میڈیا میں دہشت گرد کا الزام لگانے میں مدد دی ہے. یہ سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ درباری ہیں اور فلاں نہیں، کیا کون کون سے ریڈی میڈ الزامات دیں گے. اچھی طرح سمجھیں، اس کی نزاکت کو سمجھیں، خطرناکی کو سمجھیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات بعض لوگوں کے منافق ہونے کا ثبوت مل گیا، ظاہر ہو گیا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان کو قتل کیوں نہیں کرتے، ہمیں اجازت دیجیے ان کی گردن اڑا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں میرا خیال ہے کہ ان تحریکیوں کو بھی اس کا انکار نہیں ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی حکمت ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی امیج، ان کی فکر، ان کا مزاج غلط لوگوں کے سامنے نہ جائے. اس بنیاد پر جس آدمی کا منافق ہونا واضح ہو جاتا تھا، آپ نے اس کو کئی مقامات پر نہیں مارا. جبکہ یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ ایک آدمی اسلام لانے کے بعد کفر کر رہا ہے، اسے قتل کیا جائے گا، ارتداد کی سزا ہے. حالات، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدود الہی کے نفاذ میں آپ کوتاہ تھے. وہاں وہ اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے ظاہر میں، حقیقت میں وہ کافر ہے اندر سے. یہ واضح ہوگا، کسی بات ثبوتوں سے مل گیا، لیکن اس کو جان سے نہیں مارا، اسلام بدنام ہوگا. آج یہ ہمارے یہاں یہ جو لوگ اس قسم کے فتوے دے رہے ہیں اور اقدامات کر رہے ہیں، اور پھر نوجوانوں کو یہی ہتھیار دے کر ان کی فکر پر ایسا جوش، جذباتیت کو غالب بنا دیتے ہیں کہ وہ اہل علم، مسلمان اہل علم جو واقعی سچی فکر اور علم رکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا قرآن و حدیث پر مبنی منہج رکھتے ہیں، ان کی باتوں کو سننے اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. نئے نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان کو میڈیا میں، انٹرنیٹ پر، ہاں، اور دوسرے جگہوں پر ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ باور کیا جاتا ہے کہ ان کے بہت سارے چاہنے والے ہیں، لائک کرنے والے، فالوور اور فلاں. نوجوان طبقہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے. خود تو تمیز نہیں ہے یہ جاننے کی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن یہ دیکھتا ہے کہ یہاں بھیڑ ہے، اس کا مطلب یہ بہت اچھا ہے. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، لیکن اکثر لوگ اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ جو چیز چمک رہی ہے وہی دیدہ زیب ہے. ہمیں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے. ہم شبہات کے فتنے والا سلسلہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے وہ بھی شروع ہوگا، اس میں جانیں گے ابھی موجودہ حالات فلسطین وغیرہ کے جو چل رہے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے یہاں کے اخبارات، ہاں، حماس کا کردار ایسا لکھتے ہیں جیسے واقعی اسلامی ہیروز ہیں.
لیکن جب حقائق آپ دیکھیں گے جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ نیتن یاہو یعنی اسرائیل کے صدر اور ان کی ملی بھگت ہے، نورا کشتی ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ ترکی اور ایران کو امریکہ کے خلاف اور ایران فلسطینیوں کا حامی دکھایا جاتا ہے، جبکہ انہوں نے آج تک ایک گولی نہیں دی، ہمیشہ ساتھ دیا ہے شیعوں کی۔ ایران میں اسرائیل کے اندر جتنے یہودی ہیں، اسرائیل کے بعد یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی ایران میں۔ ایسی اور بھی بہت ساری حقیقتیں ہیں۔ مسلمانوں کا کئی مقامات پر آج کی تاریخ میں یہ لوگ قتل عام جہاں کر رہے ہیں وہ خبر میں بھی نہیں آتا۔ اگر ایک اخبار میں یا انٹرنیشنل لیول کی میڈیا میں کوئی خبر آ رہی ہے تو یہ بات دماغ میں رکھ لیجئے کہ وہ خبر یہودیوں کی چاہت کے بغیر نہیں آ رہی ہے، اور یہودیوں کی چاہت کے ساتھ عالمی طاقتوں کی خواہش کے مطابق اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو ہمارے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے بتایا کہ یہ دیکھو ہمارے اسرائیلی 13 لوگ 12 لوگ مر گئے تو ہمارے مسلمان جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ کتنی سطحی دماغ، کتنی غیر علمی، اور اب تک بار بار مارے ٹھوکے جاتے ہیں لیکن عقل نہیں آئی۔ وہ جو لاشیں دکھائی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط، یا کس مقصد سے دکھائی جا رہی ہیں؟ اپنی بیچارگی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بیچارگی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، دنیا کے سامنے یہ جواز پیش کرنے کے لیے کہ اب ہم مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر حملہ کر سکتے ہیں، ان کی بستیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، عمارتوں کو کھنڈر بنا سکتے ہیں، ان کی بستیوں کو لاشوں کا انبار لگا، ڈھیر لگا دے کا مقام بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس اصول آ گیا، اب ہم کو کسی کی سننی نہیں ہے۔ جب وہ لاش بتا رہے ہیں تو آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے، اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ حملہ کرنے کی تیاری ہے۔ یہ مسلسل چلا آ رہا ہے۔ ہاں، افغانستان پر حملہ کرنا ہے تو امریکہ کے ٹوئن ٹاور پر حملہ کیا گیا، بعد میں مختلف تحقیقات آ رہی ہیں کہ اسرائیلیوں اور ان کے ہم نواؤں کی ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھا۔ ایک یہودی اس میں نہیں مرا۔ ہماری عقل نہیں آتی، ٹھکانے لگتی۔ ہندوستان میں اگر مسلمانوں کو پر ہاتھ ڈالنا ہے تو اس سے پہلے ایک کانڈ کروایا جائے جس پر مسلمانوں کا الزام لگایا جائے اور اس کے بعد حملہ کیا جائے۔ یہ مسلسل یہ تدبیر اختیار کی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں جوش جذبے کا ایسا معاملہ ہے۔ یہ قرآن و حدیث اور صحیح منہج نہ ہونے کی وجہ سے صحیح فکر نہیں ہوتی۔ آپ دنیا میں کسی بات کو، واقعے کا صحیح تجزیہ اگر کرنا چاہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، مسلمان صحافیوں کو خاص طور سے آپ کی نظر اور آپ کی نگاہ صحیح گہرائی میں اس وقت جائے گی جب آپ منہج کی بنیاد پر تحقیق کریں گے۔ ایک آدمی، ایک گروہ اگر غلط ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، تو وہ مسلمانوں کے حق میں کبھی کام نہیں کر سکتا۔ اس کی کوئی ایسی خبر اگر آتی ہے جو مسلمانوں کے حق میں ہے تو آپ یہ کھنگال لیے کہ پیچھے کیا مقاصد ہے، کیوں یہ مسلمانوں کی بظاہر تائید کر رہا ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی سازش ضرور ہے۔ اور اس سمت میں سر فہرست تو مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے نمایاں طور پر منافقت کا کردار نبھانے والا طبقہ روافض کا ہے، ایران کا ہے، جس نے کبھی مسلمانوں کا ساتھ پوری تاریخ میں نہیں دیا، مسلمانوں کے فائدے کا کام نہیں کیا، تو آج کیسے کریں گے؟ لیکن ہمارے ہاں تحریکی منہج اور بصیرت کے اتنے اندھے ہیں کہ انہیں اچھے برے اپنے پرائے کا بھی احساس نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، اور جب آپ جائیں گے تو دنیا کے فلسفے بگاڑیں گے۔ یہ منہجیت کے فقدان کا نتیجہ ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ یہ اتنی لمبی چوڑی میں نے جو باتیں عرض کی ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ یہ شیخ کی بات کو میں بڑھاتا ہوں کہ ضوابط تکفیر المعین کے بعد جو پہلا جملہ کہا اس کی اہمیت آپ میرے ان گزارشات میں پا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان آدمی پر کفر کا حکم لگانا یہ اپنی جگہ پر بہت خطرناک، بہت نازک بات ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہاں، آگے کہتے ہیں کہ چنانچہ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایسی جسارت کرے، یعنی کسی مسلمان آدمی پر کافر ہونے کا حکم لگائے۔ علماء نے قرآن، حدیث، شریعت کی نصوص کا استقراء کرنے کے بعد، یعنی پوری نصوص پر گہری نظر اور ان پر اس کا گہرا جائزہ لینے کے بعد یہ بات مقرر کی ہے، بیان کی ہے اہل علم نے، قابل اعتبار علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ جس شخص کا اسلام کا بندھن، عقد اسلام یقین کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ یہ آدمی مسلمان ہے، ایک آدمی کا مسلمان ہونا یقینی طور سے اگر ثابت ہو گیا تو اس کے اسلام سے خارج ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا مگر یقین کے ساتھ ہی۔ یعنی ایک آدمی اگر یقینی طور سے مسلمان ہے تو اسے شک اور شبہات کی بنیاد پر
ہاں اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جا سکتا. جب کسی کا مسلمان ہونا یقینی ہے تو اسلام سے خارج ہونے کا فیصلہ بھی یقین کی بنیاد پر کیا جائے گا، بالکل پختہ بنیادوں پر. جب تک کہ تعویل کی یا کسی عذر کی گنجائش باقی ہے اس پر فیصلہ نہیں کیا جائے. یہ ایک جملہ انہوں نے نقل کیا شرح صحیح بخاری علامہ ابن بطال اور حافظ ابن حجر کے حوالے سے. اس کی تفصیلات آگے آئیں گی. آگے کہتے ہیں وقال ابو حامد الغزالی، ابو حامد الغزالی جن کو ہم لوگ امام غزالی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں، پہچانتے ہیں. ہاں والذی ینبغی، امام غزالی کہتے ہیں کہ جو بات مناسب ہے، ضروری ہے کہ الاحتراز عن التکفیر ما وجد الیہ سبیلا، کہ کسی کو کافر قرار دینے سے، کسی کو کافر قرار دینے سے بچا جائے جب تک اس کی گنجائش موجود ہو. ما وجد الیہ سبیلا، جب تک اس کا راستہ پایا جائے. یعنی میں اس کو اچھے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس کی گنجائش پائی جائے، ملے، موجود ہو. یعنی اگر کوئی عذر موجود ہے، ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفر جیسا عمل کر رہا ہے، کافروں والی حرکت کر رہا ہے یا بات کہہ رہا ہے، لیکن اگر گنجائش ہے تعویل کی کہ اس کو اس بات پر محمول کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے یہ غلطی ہو رہی ہو، ابھی اس کے اصول آگے آئیں گے اگلے دروس میں انشاءاللہ. ہاں تو جب تک اس کی گنجائش پائی جائے کسی کو کافر قرار دینے سے بچنا چاہیے. کیوں؟ فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحید خطأ، اس لیے کہ نماز پڑھنے والے لوگوں کے خون کو حلال اور مباح سمجھنا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے خون کو، ان کی جان لینے کو حلال ماننا اور توحید کا اقرار کرنے والوں کی خوریزی کرنا، یہ خطا ہے، غلطی ہے، گناہ ہے. اور کہہ رہے ہیں والخطأ فی ترک الف کافر فی الحیات اہون من الخطأ فی سفک دم لمسلم واحد. کہہ رہے ہیں کہ ہزار کافروں کے سلسلے میں، اس کی زندگی کے سلسلے میں خطا کر دینا، یعنی جو حقیقت میں کافر ہے، آپ نے 1000 اصلی کافر کو زندہ چھوڑ دیا، جو مارنے کے لائق ہیں ان کو زندہ چھوڑ دیا. یہ بات زیادہ ہلکی ہے، زیادہ بہتر ہے بنسبت اس سے کہ آپ کسی ایک مسلمان کو غلطی سے قتل کر دو. اس قسم کا جملہ آج کل ہمارے یہاں عدالتوں میں بولا جاتا ہے کہ 100 مجرمین چھوٹ جائیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن ایک بے گناہ کو، بے قصور آدمی کو سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ جملہ جو کورٹ اور عدالتوں میں بولا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے. الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ مفہوم موجود ہے. اور حضرت امام غزالی تکفیر کے سلسلے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ 1000 100 نہیں، 1000 اصلی کافر کو چھوڑ دیں، زندگی جو بخش دے، مطلب اس کو قتل نہ کریں غلطی کر کے، وہ ہے قتل کے لائق لیکن آپ نہیں سمجھ رہے، تو 1000 کافر کے سلسلے میں یہ غلطی ہو جائے کہ اس کو آپ نے زندہ چھوڑ دیا. احوانی یہ کہہ رہے کہ یہ زیادہ ہلکی بات ہے. کافر کی زندگی کے سلسلے میں آپ خطا کر جائیں 1000 کافروں کی، یہ ہلکی بات ہے. ہاں کس سے؟ کہ آپ ایک مسلمان کی جان کو یا خون کو بہائیں اس کے مقابلے میں، اس میں خطا کر بیٹھے، خطا کر کے، غلطی کر کے ایک سچے مسلمان کو قتل کر دیں. یہ زیادہ بڑی بری بات ہے اس سے کہ آپ 1000 کافروں کو زندہ چھوڑ دے. امام غزالی کی یہ بات واقعی بڑی زبردست ہے اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. چنانچہ کہتے ہیں آگے صاحب کتاب کہ فلا ينبغي مبادرة الفاعل بالتکفیر الا بعد ان تقیم له الحجج والبراہین. لہذا یہ مناسب نہیں ہے کہ کفر قرار دینے والا کوئی عمل اگر کوئی شخص کر رہا ہے، کوئی ایسی حرکت، ایسا قول اختیار کر رہا ہے جس سے کافر قرار دیا جا سکتا ہے، تو ایسا ہونے کے باوجود کافر قرار دینے میں آپ جلد بازی نہ کریں. مناسب نہیں ہے کہ آپ جلد بازی کریں، یہاں تک کہ آپ اس کے سامنے دلائل اور حجت پیش کریں. ایک آدمی اگر کفر والا عمل کر رہا ہے تو فوراً آپ اس کو کافر نہیں قرار دے دیں، بلکہ پہلے اس کو حقیقت بتائیں کہ جو عمل آپ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ ایسا ایسا ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں یہ کفر کی بات ہے، ایسی ایسی بات. ہاں تو کہا کہ پہلے اس کے سامنے دلائل اور براہین کو پیش کریں، اس بات پر دلیلیں دے کہ جو اس کا عمل ہے وہ شرک اکبر ہے، وہ کفر اکبر ہے، اس سے اس کا ایمان اور اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا. یہ بتائیں، سمجھائیں پہلے. ہاں وذالک، کیوں ایسا کرنا ہے؟
اس لیے کہ لوگوں پر آج کے زمانے میں اور ہر زمانے میں لوگوں پر جہالت غالب ہے. آگے ہم پڑھیں گے کہ بعض عہد اول میں ایسا ہوتا تھا، ایک آدمی نیا نیا مسلمان ہوا، اسلام میں داخل ہوا، تو اسلام کی ساری تعلیمات ابھی اسے علم میں نہیں آئی ہے، اس کے علم میں وہ نہیں جانتا. تو اب ایک نیا آدمی مسلمان ہوا، کسی ایک چیز کو حلال اور حرام کو نہیں جانتا اور اس نے اس کے خلاف ورزی کی، تو آپ فوراً اس کو کافر قرار دے کے گردن مار دیں گے. صحابہ نے بھی ایسا نہیں کیا. جن لوگوں نے زکوٰۃ سے کہ دینے کا انکار کیا، صحابہ نے ان تک پہنچ کر پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. اور آپ کو خاص طور سے یہ بات ملے گی کہ ان کے انکار کے باوجود صحابہ کرام نے ان کو کافر قرار نہیں دیا. کیوں؟ آگے وہ اصول اور ضابطے جب آئیں گے تو وہاں یہ بات کلیئر ہوگی کہ اگر ایک فرض کا کوئی انکار کر رہا ہے تو کافر ہوتا ہے، لیکن اگر تعویل کرنے والا ہے تو انکار کرنے والے اور تعویل کرنے والے میں فرق ہوگا. یہ گنہگار ضرور ہے، کافر نہیں ہے جو تعویل کر رہا ہے. ابھی ہم آگے کے دروس میں جو انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں آئے گا ہم اسے جانیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص کفر والا عمل کر رہا ہے تو اس کے سامنے دلائل اور حجتیں پیش کی جائے گی کہ جو آپ عمل کر رہے ہو وہ شرک اکبر ہے. یہ اس وجہ سے کہ لوگوں پر جہالت کا غلبہ ہے. ہاں، اور آج اسلامی معاشروں میں شریعت کا نفع پہنچانے والا علم جو ہے وہ ہلکا اور چھپ جا رہا ہے، مطلب وہ مٹتا جا رہا ہے. ہمارے یہاں اس علم کی قدر نہیں ہے، نتیجے میں علماء کی قدر نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ جو ہمارے دروس چل رہے ہیں، جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، آج اس کی بھی قیمت بہت سے لوگ نہیں سمجھتے. جو دین کی معلومات آج لوگ فتویٰ دیتے پھرتے ہیں نا ہمارے یہاں، ان کی دین کی معلومات کا اصل ماخذ کہاں سے ان کو معلومات اتنی حاصل ہوئی؟ اتنا مطالعہ کیا، تحقیق کیا، قرآن حدیث کو چھانا پڑ گا. 10 میں سے شاید 1-2 مل جائیں ایسے جنہوں نے واقعی مطالعہ کیا ہو، خود سے پڑھا ہو. زیادہ تر تو انہی علماء کی تقریریں خطبات سنا ہے نا. اور اس کا اندازہ میں نے ابھی یہ بات کئی مرتبہ دہرائی ہے. آپ دیہات گاؤں میں جائیے جہاں علماء موجود نہیں ہیں، وہاں کے لوگوں کی علمی معلومات دیکھیے، اور جہاں جس سماج میں علماء موجود ہیں ان کے دروس، تقاریر، خطابات ہوتے ہیں، ان کی معلومات، دونوں کا موازنہ کیجیے. زمین و آسمان کا فرق ملے گا. ہمارے یہاں لوگ اعتراض کر جاتے ہیں، ان دروس اور خطبوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں. اندازہ لگائیے کہ آج کے فتنے والے دور میں جب علم شریعت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مٹتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو فتنوں میں مبتلا کرنے والے، شکار کرنے والے شیاطین الانس والجن الگ الگ جال بچھا رہے ہیں، اسکولوں میں نصاب تعلیم کی شکل میں، اخبارات میں، میڈیا میں، ہاں، گندے پروگراموں کی شکل میں، جو ہم شبہات کے فتنے اور شہوات کے فتنے کے تحت جان رہے ہیں، ایسے ایسے راستوں سے جس کا ہم کو اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. ہمارے لباس میں، ہمارے تہوار میں، ثقافت کے طریقوں میں، کھانے پینے کی چیزوں کے راستے سے اسلام سے دور کرنے کی مختلف سازشیں ہو رہی ہیں. ان کا شعور اور ادراک کہاں سے آئے گا؟ اہل علم آپ کو متنبہ کریں گے. علماء، یہ آپ کی اور ہماری، یہ سب عوام کی، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں، ان فتنوں سے بچنے کا انتظام کریں. اب ہم تو نہیں کر پاتے، فرصت نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے کہ وہ سکھائیں. برتن سے وہی ٹپکے گا جو برتن میں رہے گا. جب ہمارے پاس خود علم نہیں ہے، صحیح علم، صحیح منہج، تو ہم دوسروں کو کیا دیں گے؟ اپنے بچوں کو کیا دیں گے؟ اب یہ علماء جمعہ کے خطبوں، دروس کے ذریعے سے اگر صحیح علم دے رہے ہیں تو آپ اور آپ کے بچوں پر احسان کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اور لیکن آپ ان کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، ان کی قیمت نہیں سمجھ رہے ہیں. علماء کے اٹھنے سے علم اٹھے گا، یعنی، اور علم کے اٹھنے سے قیامت کے نشانات، علامات بڑھتی جائے گی. یہ قرآن حدیث میں آپ بار بار سنتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی اس کو سمجھنے والا نہیں ہے. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو شیخ کہہ رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، لوگ کہتے ہیں بہت علم والے ہیں، اور آپ ان کی باتیں سنیں تو ان کی بات میں جہالت نظر آئے گی. کوئی ایک حدیث پکڑ کے غلط استدلال کر کے اپنے آپ پر فٹ کر لے گا کہ میرا ایسا معاملہ ہے اور اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے. کسی کو مارا تو وہ حدیث کے مطابق، کسی کا حق ہڑپ کیا تو وہ قرآن حدیث کے دائرے میں. آدمی اپنے آپ کو تسلی دینے والے الٹی سیدھی دلیلیں نکال رکھا ہے. بیٹی کا حق، بہن کا حق مار لیا، اور فضائل معلوم ہے کہ ہم نے اتنا یہ ذکر کر لیا، یہ نصاب پورا کر لیا، اتنی نفل پڑھ لی، یہ صاف ہو جائے گا. دین کو کھلواڑ بنا رکھا ہے، توڑ مروڑ رکھا ہے. آگے اسی لیے آگے بیان کر رہے ہیں، شیخ کی بات کو میں پیش کرتا ہوں، بڑی غور سے سنیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ لوگوں پہ جہالت کا غلبہ ہے، اور اسلامی معاشروں میں، مسلمان معاشروں میں علوم شریعت مٹتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے،
خاص طور سے علم توحید، علم عقیدہ. شیخ نورستانی کی یہ بات ان کے گہرے مشاہدے پر مبنی نظر آتی ہے. جو دین کا علم ہمارے یہاں ہے بھی نا تو سطحی طور پر خوش کرنے والا، فضائل پڑھ رہے ہیں، ہاں فلاں اور فلاں چیزیں جان رہے ہیں، لیکن عقیدے کی باتیں، توحید کی باتیں، جو بنیاد ہے، جڑ ہے، جس کی بنیاد پر اسلام کی شاخیں اور عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں، اسے لوگ حقیقی طور سے نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کا آج کل شوق ہے، خاص طور سے ہمارے ہندوستان پاکستان میں. ہاں اس کو عقیدے کی بنیادی مسائل بہت سارے اہل علم عوام تو چھوڑیے خواص نہیں جانتے. آپ عربوں میں یہ بات نہیں پائیں گے، یہاں بنیادوں پر، جڑوں پر زور ہے. تو کہتے ہیں کہ علم توحید وما اکثر ما وقع الجحال والعاہا. کہہ رہے ہیں آگے شیخ نے کہا کہ کتنا زیادہ جاہل ہی نہیں، عوام ہی نہیں، یہاں تک کہ بعض وہ لوگ جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں وہ شرک اکبر کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گر پڑے ہیں. عوام اور جہال ہی نہیں، یہ شیخ کی عبارت کا میں مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ عوام تو عوام، ہاں ساتھ ہی میں جاہل تو جاہل ہیں. عوام میں بہت سارے لوگ اور ان کے علاوہ بعض ایسے لوگ جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاحب علم ہیں، وہ بھی فی حماۃ الشرک الاکبر، شرک اکبر کے کیچڑ میں، دلدل میں پڑے ہوئے ہیں. کیسے؟ بصرف العبادت لغیر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی طرف عبادتوں کو پھیر کر. مسلمان کہلانے والے معاشروں میں آج شرک اکبر کے نشانات واضح طور سے موجود ہیں. آج کل آپ ایسی کلپس، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میں نے بعض کلپس ایسی دیکھی، پاکستانی یا کہاں کی لوگوں کی تھی پتہ نہیں، ہاں کہ میں اپنے طور سے یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی مسلمان یہ حرکتیں کرے گا جو اس کلپ میں بتایا گیا. ایک پیر صاحب کھڑے ہوئے ہیں یا کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ کے ہاں اس کے اپنی پیشانی اس کے جو ہے پیروں پر رگڑ رہے ہیں اور وہ پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہا ہے، سجدہ کر رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہا ہے. جوان لڑکیاں، عورتیں جو ہے مزار پہ گئیں، جاہل قسم کا، انتہائی گھٹیا قسم کا جو ہے پیر صاحب ہاتھ میں مورچھل لیے ہوئے وہ گلے لگا رہا ہے اور نامحرم عورت کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہا ہے باقاعدہ، اور دیر تک جو ہے وہ اسے اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے. بلکہ ایک لیڈی پیر کو دیکھا میں نے، ایک کلپ آئی کہ وہ ایک جوان مرد کو جو ہے گلے میں مل کر جو ہے تبرک دے رہی ہے. یہ دین ہے، اسلام ہے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، غیر مسلم دنیا دیکھتی ہوگی اس کو اسلام کا کیا یہ اسلامی تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے تو نامحرم عورتوں سے ہاتھ اور مصافحہ نہیں ملاتے تھے، ہاتھ نہیں ملاتے تھے. برتن میں پانی ڈال کے اس طرف آپ اپنا ہاتھ ڈالیں، اس طرف آپ یا رسی اور دھاگا پکڑ کر آپ بیعت لیتے تھے، پردے میں رہ کر بیعت لیتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچے درجے والے پیر صاحب ہو گئے. یہ میں 2-3 نمونے میں نے صرف تذکرے کیے ہیں، وہ تو دور کی بات ہے. ہمارے یہاں گرد و پیش میں دیکھیے، میں نے کتنی باتیں بتائی. آج ہمارے یہاں لوگ عقیدہ جاننے کا، میں نے بعض اہل حدیث حضرات کی زبان سے سنا کہ اللہ کے رسول پردہ کر گئے. کیا مطلب ہے پردہ کر گئے؟ موت نہیں آئی، مرنا بول دیے نبی کے لیے تو گستاخی ہو گئی. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت والجماعت کا، قرآن حدیث کا. قرآن نے موت، ماتا، میت کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے. کیا ہم وہی ترجمہ کر دیں تو گستاخ رسول ہو جائیں گے؟ قرآن نے گستاخی کی تعلیم دی ہے، نبی نے گستاخی سکھائی ہے. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ آپ کی موت ہو گئی تو گستاخ رسول ہے. کہاں سے دین لے رہے ہیں آپ؟ جھوٹی عقیدت کے نام پر، جھوٹے بنائے بناوٹی اصولوں کے نام پر قرآن حدیث سے دور کرنے والے یہ اصول ضابطے ہیں. ہمارے گرد و پیش میں اللہ کے رسول کا، بزرگان دین کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی جا رہی ہے، قبروں پر جو ہے تعظیم کے کام کیے جاتے ہیں، نظر و نیاز کی جاتی ہے. ہاں ہمارے قبرستان میں ابھی 15 شعبان گیا، دیکھیے کتنے سنی کہلانے والے لوگ جا کے قبروں پر چونا کر رہے ہیں، پختہ بنا رہے ہیں، اینٹیں لگا رہے ہیں. کوئی ایک عالم، یہاں تک کہ اگر آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو تو امام حنیفہ کا ایک قول لا کے بتا دیجیے کہ یہ جائز ہے، اور ہم بتاتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ناجائز ہے. کون سا دین آپ مانتے ہیں؟ قرآن حدیث تو مانا نہیں، اپنے امام کے مسلک کی بھی مخالفت کی، شیعیت مانی، کفر اور شرک کے راستوں کی طرف لے جانے والے امور کو اختیار کیا، بلکہ کفر اور شرک میں پڑ گئے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جہالت اتنی عام ہے، اور اس کی ایک ثبوت ہے کہ اس میں عوام لوگ جو ہیں، ابھی 20 تجربات آپ کے ہو سکتے ہیں، ہوئے ہوں، میرے تو ہوئے ہیں، کہ آپ کسی تعویذ گنڈا پہننے والے کو سمجھائیں، حدیثیں بتائیں، تو بعض ایسے ہوتے ہیں فوراً کاٹ دیتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ پہلے جانتے نہیں تھے، جاہل تھے. انہیں جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے تو انہوں نے نکال دیا. لیکن جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں
ہاں ہم دیکھیں گے، ہاں ہم بعد میں نکال دیں گے. ان کو اطمینان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ قرآن حدیث کو نہیں اپنے بزرگوں کی طرف رجوع کریں گے کہ فلاں مولوی صاحب نے ایسا کہا، ان کا مسلک یہ ہے. تو ان کا مسلک یہ ہے، آپ کا مسلک وہ ہے، مطلب آپ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ پیش کیا اس عقیدے کو نہیں مانتے، دھاگا گنڈا تعویذ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، بیماری سے شفا، ڈر خوف سے نجات دینے والا ذریعہ مانتے ہو، جبکہ اللہ اور رسول نے نہیں بتایا، میڈیکل سائنس نے بھی نہیں بتایا. تو یا تو تجربات کی بنیاد پہ کوئی چیز ہونی چاہیے آدمی کے لیے مفید نقصان دے، یا پھر اللہ اور رسول کی تعلیمات کی روشنی میں اگر اس سے ہٹ کر کوئی چیز اختیار کی جا رہی ہے تو وہ آپ کی بدعقیدگی ہے. بہرحال شیخ کا یہ جملہ کہ جاہل عوام، یہاں تک کہ بعض وہ لوگ جو علم کے دعوے دار ہیں، وہ شرک اکبر کی دلدل میں پڑے ہوئے ہیں، گر چکے ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ عبادت کو دوسروں کی طرف پھیر کر. اب وہ دوسرے کون ہیں؟ انبیاء، صالحین اور ان کے علاوہ. کوئی شخصیت پرستی کر رہا ہے، کوئی تعزیہ پرستی کر رہا ہے، کوئی اور چیزوں کی پرستش کر رہا ہے. کتنے متبرکات تیار کر لیا، یہ چیزیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. ہاں یؤیدہم فی ذالک. اب ایسا شرکیہ اور کفریہ عمل، عقیدہ اختیار کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں ان کی تائید اور تشجیع کرتے ہیں بعض وہ لوگ جو علم دین کی طرف نسبت رکھتے ہیں، اپنے آپ کو دین کا عالم بتاتے ہیں، اپنے نام سے پہلے علامہ، فہامہ، نہ جانے کیا کیا القاب اور آداب، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ظاہری لباس اور اس قسم کے القاب بڑے کارگر ثابت ہوتے ہیں. عام آدمی دیکھتا ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، 4 لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، روز ٹی وی چینل پہ آ رہے ہیں، تو بہت بڑے ہو گئے. یہ بڑے ہونے کی دلیل ہے. تو جو دشمنان اسلام یا اسلام پر حملہ کرنے والے جو افراد ہیں، ان کو دشمنان دین روز ٹی وی پر پیش کرتے ہیں. سلمان رشدی کو بہت اہمیت دے دی تھی. ہاں پاکستان میں اہل ایمان علماء کرام اتنا ٹی وی چینل پہ نہیں آتے جتنا جاوید احمد غامدی جیسے لوگ آتے ہیں، جو حدیثوں کا صریح انکار کرتے ہیں، قرآن کی تعویل امریکی فکر و فلسفے کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں. ہمارا نوجوان متاثر، مرزا انجینئر، اتنے اہل سنت والجماعت اور قرآن و حدیث کی صریح مخالفت کر رہا ہے، الٹے سیدھے دعوے کیے، دیکھو چیلنج کر رہا ہے علماء کو، ہمارا نوجوان متاثر. اس قسم کی سطحی چیزوں نے لوگوں کو مرعوب اور متاثر کر کے رکھا ہے. ایسی چیزوں سے متاثر اور مرعوب ہونے کا خود ایک مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے اندر عقیدے کی تعلیم ہے ہی نہیں. جس کے پاس علم عقیدہ ہوگا وہ ایسی بھپتیوں سے، ظاہری چیزوں سے متاثر اور مرعوب نہیں ہوتا. یہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں. آپ دیکھ لیجئے صحیح العقیدہ آدمی صحابہ کرام کا جانشین ہوگا، اس کے اندر وہ خوبیاں آئے گی کہ وقت کے بادشاہ کے دربار میں بھی جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، کوئی مروبیت نہیں، دربار میں ہیں، ہاں پھٹے کپڑے پہنے ہیں اور زمین پر اس کی قالین پھاڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ تیرا قالین ہے، اس پہ نہیں بیٹھوں گا، یہ اللہ کی زمین ہے، اس پہ بیٹھوں گا. اور وہ بادشاہ اور اس کے وزیر اور وہ سپاہی بھی کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا. ہم مرعوب ہوتے تھے ان کی آنکھیں دیکھ کر. آج کا مسلمان مرعوب ہوتا ہے چمک دمک لائٹنگ دیکھ کر، لائک اور فالوورز دیکھ کر، کہ چینل پہ اس کو اتنا دیکھنے والے. یہ ہماری پستی اور انحطاط کی بنیاد ہے. وہی شیخ نے یہ کیا کہ یہ جو غلط کام، شرکیہ اور کفریہ کام ہوتے ہیں، اس کی تائید کچھ علم کے دعوے دار لوگ بھی کرتے ہیں. ہاں کیسے کرتے ہیں؟ سابقا ذالک فی قالب حب الصالحین. کیسے کہ اس کو صالحین اور نیک لوگوں کی محبت و عقیدت کے قالب میں ڈھال کر، یعنی شرک کر رہے ہیں تو اس شرک کا نام کیا دیتے ہیں؟ بزرگان دین سے محبت اور عقیدت. اگر آپ اس کی مخالفت کریں تو دیکھیے بزرگوں کی بے عزتی کر رہا، گستاخی کر رہا ہے، اب آپ چپ خاموش. اسی کی وجہ سے تاریخ غلط ثابت ہوتی ہے. انگریزوں سے کے خلاف جن لوگوں کا کردار نہیں ہے اب ان کا بیان کریں، ان کے بزرگ ہیں، آپ رد کریں گے تو ان کے بزرگوں کی توہین ہوگی. تو اب غلط تاریخ بھی بیان ہونے دیجئے. ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے پیمانوں پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ الٹی سیدھی اپنے کارنامے اپنے کھاتے میں بیان کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو آج کل فوٹو چھاپی کا جو ہے ایک سلسلہ چلا ہوا ہے. ہمارا یہ کردار، فلاں کا یہ کردار، دوسروں کے کردار کو ختم کرنا اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بیان کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو اب یہ بیان کیا جا رہا ہے، کوئی رد کرنے کی ہمت اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی وہ رد کرے گا وہ اور ان کے گرگے جو ہے آپ کو گھیر لیں گے. سچ بات بولنے سے چپ ہے، اگلی نسل وہی سچ سمجھے گی. یہ جھوٹ بول کر عام کیا گیا ہے. یہی اخبارات میں ہو رہا ہے، یہی میڈیا میں ہو رہا ہے، یہی کتابوں میں ہو رہا ہے، یہی چیزیں دین اور عقیدے میں ہو رہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے
عقیدت اور علم کا دعوے دار، اس کے گرد و پیش میں کچھ لوگ اکٹھا ہیں، اس کو مان رہے ہیں. اب یہ شرکیہ کام، کفریہ کام جو لوگوں میں رائج کر رکھا ہے، اس کو کہا ہے کہ یہ صالحین، اولیاء اور ان کی محبت ہے، ان کو ماننا ہے. اگر آپ یہ شرک نہیں کرتے تو کہیں گے دیکھو یہ بزرگان دین کی گستاخی کرتے ہیں. اہل حدیث پر ایک بڑا الزام تو یہی ہے پوری دنیا میں. ہاں دیکھو انہوں نے یہ توڑ دیا، یہ کر دیا، گستاخی کرتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ جوش میں آ کے ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے. خرافات اور بدعات ہو رہے ہیں، اس لیے روکے نہیں جاتے کہ ابھی کریں گے تو اور فساد اٹھیں گے. تو یہ بعض علم کی طرف نسبت کرنے والے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو حقیقی علماء ہیں ایسے میں ان کی ذمہ داری ہے، پوچھے جائیں گے، بچیں گے نہیں. وہی بات کہی انہوں نے، فعلی العلماء ان یہتموا بنشر التوحید بین الانام. تو علماء پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان توحید کو نشر کرنے کا اہتمام کریں، توجہ دے، اس سے کنی نہ کاٹے جیسے ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں. اور ہم جب توحید بیان کرتے ہیں تو یہ لوگ بلکہ الٹا یہ کہتے کہ دیکھو اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں. اس اختلاف کو ہوا تو انبیاء نے دی ہے. توحید کو پیش کرنے والا اگر یہ گناہ ہے تو یہ کام تو اللہ نے انبیاء کو سونپا تھا، اور انبیاء کے بعد وارثین انبیاء کی پہلی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں شرک جہاں اور جس شکل میں ہو اس کا رد کریں. شرک سے کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا. اسی کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا، لا الہ الا اللہ کا اعلان کرو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی لڑائی میں گزری، تو کیا اختلافات کو ہوا دے رہے تھے؟ تمام انبیاء کا یہی معاملہ. تو کہا کہ علماء پر لازم ہے کہ وہ لوگوں میں شرک کی، توحید کی نشر و اشاعت میں پوری کوشش کریں، اہتمام کریں، اور اس کے محاسن اور فائدوں کو کھول کھول کر بیان کریں، لوگوں کو بتائیں توحید کی برکات اور بیانات. پھر اس کے علاوہ اس کے رد میں شرک کی قباحت، اس کے نقصانات بیان کریں، اس کی ہلاکت خیزیاں بیان کریں، اور یہ بتائیں کہ اس سے انسان کو سب سے زیادہ ڈرنا اور بچنا چاہیے. اس سے ڈرائیں، اور اس کے بعد بدعتوں اور نئی نئی دین میں ایجاد شدہ چیزوں، غلط افکار سے لوگوں کو متنبہ کریں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے، صرف فضائل بیان کرنا نہیں. ہاں حکومت قائم کرنے کے لیے وہاں کی توحید کی بات کریں کہ وہاں قانون اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چلے گا، تو آپ کی مسجد میں، آپ کے گھر میں سب کا قانون چلے گا. گائے بھی گابن، بیل بھی گابن، فاتحہ کرو کہ مت کرو، میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو، ایک ہو جاؤ. یعنی شرک کرو کہ نہ کرو، بدعت کرو کہ نہ کرو، ایک ہو جاؤ. یہ دین ہے؟ نہیں. اچھی طرح سمجھ لیں تحریکی حضرات، یہ قرآن حدیث کا دین نہیں ہے، یہ صحابہ کا منہج نہیں ہے. اللہ نے اس طرح دین قائم کرنے کی تعلیم نہیں دی. انبیاء کرام کو جس کی دین کے قائم کرنے کی تعلیم دی ہے وہ توحید والا دین ہے، جہاں بدعت کی گنجائش نہیں ہے. بدعت اور شرک سے سمجھوتا کر کے حکومت قائم کرنے میں کوئی مطلب نہیں، ہوگی ہی نہیں. مسلمانوں میں اتحاد اور طاقت آ ہی نہیں سکتی جب تک شرک اور بدعت کا وجود ہوگا، اور اس پر لوگ قائم رہیں گے. لیکن یہ بات صاف صاف سمجھنے کو تیار ہے ہی نہیں لوگ. تو کہا اتحاد ہوگا اسی وقت. تو آگے اسی لیے کہا کہ بدعت اور خرافات کا رد کریں، اس سے لوگوں کو ڈرائیں، اس سے سمجھوتا نہیں چلے گا. چنانچہ کہہ رہے ہیں وَإِلَّا فَقَدْ دَخَلُوا تَحْتَ قَوْلِ، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر کے تحت میں داخل ہو جائیں گے جو اللہ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، کہ جو لوگ کتاب میں، قرآن مجید میں ہمارے ہدایت اور دلائل توحید، دلائل توحید نہیں، بینات، روشن دلائل اور ہدایت کے بیان کر دینے کے باوجود لوگوں سے اس حق اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا. ہم نے جو قرآن و حدیث نازل کیا ہے اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں، باوجود ہے کہ ہم نے اسے اللہ اپنی کتاب میں صاف صاف کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، لوگوں کے لیے بیان کیا، اب اسے یہ چھپاتے ہیں. تو ایسے لوگ اولئک یلعنہم اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور دنیا کے دوسرے لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں. علماء کے لیے یہ لعنت ہے. لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے دوری. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوگا. پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی، اللہ یہ کہ اللہ کی رحمت اور فضل مجھے ڈھانپ لے وے. کتنی خطرناک بات ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کی رحمت کے بغیر دنیا میں کوئی عزت اور کامیابی سے رہ ہی نہیں سکتا. اب جس کو اللہ تعالیٰ جس کو لعنتی بنا دے اور دنیا کے لعنت کرنے والے جس پر لعنت بھیجیں،
وہ چین سے رہ سکتا ہے کیا؟ اس آیت اور ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، امام ترمذی نے نقل کر کے اسے حسن کہا، ہاں، کہ من سئل عن علم فکتمہ، جو شخص کسی علم کے بارے میں پوچھا جائے، یعنی کسی عالم سے سوال ہو رہا ہے، آپ ایک چیز جانتے ہیں اور آپ سے اس کے بارے میں کسی نے سوال کیا اور آپ نے اسے چھپا لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چھپا لیا، الجما یوم القیامہ بلجام من نار او کما قال، تو قیامت کے دن اس کے منہ پر آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اس منہ کو حق بولنے کے لیے آپ نے استعمال نہیں کیا تو اس منہ پر آگ کی لگام پہنائی جائے گی، جیسا عمل ویسا بدلہ، انما الجزاء من جنس العمل۔ یہ علماء کے لیے انتہائی شدید قسم کی وعید ہے، صاحب علم اس سے تھرا جانا چاہیے، کانپ جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پرانے علماء جو ان وعیدوں سے ڈرتے تھے، یہ پاتے ہیں کہ اب ان کا مسلک اگر دوسرا بھی ہے، کوئی آدمی جا کر پوچھتا تھا کہ اس مسئلے میں ہم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے مسئلہ، تو وہ صحیح بات بتا دیتے تھے۔ مولانا ایک بات ضمناً یاد آ رہی ہے، اس کو اختلافی نہ محمول کریں، شیخ گجرات کے ہمارے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، نام بڑے مشہور ہیں، کیا نام ہے، زہرۃ ریاض الابرار، مولانا عبد الجلیل سامرودی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے زہرۃ ریاض الابرار، کتاب ہی ہے، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا، ایک طرف عربی عبارت ہے حنفی مسلک کی فقہ کی بڑی بڑی کتابوں سے، اور سامنے اس کا ترجمہ۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جن جن مسائل پر ہندوستان میں حنفی حضرات اہل حدیث حضرات سے لڑتے ہیں، احناف اہل حدیث پر بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑا، مخالفت اور منع جانے کیا کیا فتوے بازی کرتے ہیں، ان تمام مسائل میں جو اہل حدیث کا مسئلہ ہے، ان کے پرانے علماء نے، جو حنفی مسلک کو ماننے والے حنفی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے علمی صلاحیت دنیا مانتی ہے، مطلب ان کے یہاں قابل مسلم ہے، ایسے علماء نے اپنی کتابوں میں اہل حدیث مسائل کی تائید کی ہے۔ شیخ عبد الجلیل سامرودی رحمہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا کہ جتنے مسئلے میں لڑتے ہیں، ہر مسئلے میں ان کے علماء نے اہل حدیث کی تائید کی ہے کہ قرآن حدیث کے مطابق یہی مسئلہ صحیح ہے۔ 20 رکعت تراویح پہ اتنا شور غوغا مچاتے ہیں، اجماع ہو گیا، اجماع ہو گیا، کس کے گھر میں ہوا نہیں معلوم، 20 رکعت پر اجماع کا دعویٰ ایسے ہی آسان سا ہے، پوری دنیا میں اجماع ہو گیا، بس بولے جا رہے ہیں، جانتے تو ہے نہیں، ثبوت تو ہے نہیں، یہ اجماع نہیں ہے۔ اس پہ آپ حنفی مسلک کے بڑے بڑے علماء کی تحریر پائیں گے کہ سنت 8 ہی ہے، 20 والی روایت ضعیف ہے، مولانا انور شاہ کشمیری ہوں، علامہ ابن حمام ہوں، اور ایسے بڑے بڑے علماء کی تحریریں یہاں پیش کرتے رہتے ہیں علماء اہل حدیث، جو ہمارے یہاں اختلافات کی کتابیں ہیں اختلافی مسائل پر، آپ ایسی دیکھ سکتے ہیں، فاتحہ خلف الامام، امام حنیفہ امام محمد کا قول ہے کہ احتیاطاً امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لینا چاہیے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، پھر بھی لڑ رہے ہیں۔ تو اب میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غور کیجئے کہ ایک آدمی نے، میں نے کہیں پڑھا تھا، مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، بہت بڑے حنفی عالم، عربی فارسی کتابیں ان کی، مالا بدھ منہ ان کی کتاب ہے، ان کے بارے میں پڑھنا ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ کسی اہل حدیث عالم سے پڑھوائیے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو کہا اس وجہ سے کہ وہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ سنت سے ثابت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا آخری معاملہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب میں اللہ کے جناب میں جا رہا ہوں تو میرے لیے جو دعائیں کرنے والے لوگ میری نماز میں شریک ہوں گے وہ اس سنت والے طریقے کو اختیار نہ کریں، میں نہیں چاہتا کہ سنت کے خلاف یہ معاملہ ہو، چونکہ اہل حدیث اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے میں نے اہل حدیث عالم کی شرط لگائی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر غور کرے آدمی، نہ غور کرے تو معمولی سی بات، اس پر لوگ توجہ نہیں دیتے۔ یہ کیوں کرتے تھے لوگ؟ ان کو آخرت کی فکر تھی، ان وعیدوں کا خیال تھا کہ اگر ہم نے سچی بات کو چھپا لیا، ایسے 20 واقعات ملیں گے ماضی۔ 3 طلاق اکٹھا دینے والا شخص گیا کسی حنفی عالم سے پوچھا، جو معتبر دیانت دار اللہ سے ڈرنے والے واقعی تھے، وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ، ان سے کہا کہ بھائی کیا ہے؟ کہا نہیں، ہمارے مسلک سے تو پڑھ گیا، کیا قرآن حدیث سے؟ کہا قرآن حدیث سے تو ایک ہی پڑھی۔ ایسے 20 واقعات ملیں گے، اتنی دیانت داری تھی۔ میں ایسا مانتا ہوں کہ ان حضرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کا خوف اور ڈر تھا، وہ ڈرتے تھے کہ ہمارے پاس یہ علم تو ہے، اب آدمی پوچھنے والے نے ہم سے یہ پوچھا کہ قرآن حدیث کیا کہتی ہے اور ہم نے نہیں بتایا تو اللہ کی لعنت ہم پر پڑے گی، لعنت کرنے والوں کی لعنت پڑے گی، قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔
لیکن آج دنیاوی مفادات، مسلکی اور گروہی دکانوں کو چلانے کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے صحیح بات لوگوں میں بیان کر دی تو ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا، لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ کتنے معاملات، مسائل میں ہمارے انفی دوست کہتے ہیں کہ واقعی آپ لوگوں کا یہ مسئلہ صحیح ہے، لوگوں میں کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا لوگوں میں بیان کریں گے تو مسئلہ ہوگا۔ 15 شعبان کی جو فضیلت ہمارے شہر میں منائی جاتی ہے، بریلیوں کو چلیے مان لیجئے وہ شیعوں سے زیادہ قریب ہیں، شیعوں کی بنائی ہوئی رات ہے، ان کے 12ویں امام کی پیدائش کا دن ہے یہ، ہاں انہوں نے جو مشہور کر رکھی۔ دیوبندی حضرات، پرانے دیوبندی علماء کو دیکھیے، آپ پائیں گے کہ وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جس طرح منائی جاتی ہے وہ ان کا مسلک نہیں ہے، رواج چل رہا ہے۔ ان کے بعض علماء یہ جانتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر علماء جانتے ہوں گے، لیکن بیان نہیں کرتے، چند لوگ کرتے ہیں، وہ بھی مجلسوں میں کرتے ہیں۔ بعض نے جرأت کی، بیان کیا، ان کی مخالفت ہونے لگی۔ ایسے کتنے مسائل ہیں۔ قبر پر ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ ہمارے شہر میں پائیدانے سرانے جو ہے پڑھی جاتی ہے، اس کو علامہ البانی نے بدعت لکھا ہے۔ پہلے یہاں اہل حدیث بھی کرتے تھے، ہم لوگوں نے جب شروع میں یہ کام کیا، عمل کیا، تو لوگ ہم پر دوسرے اہل حدیث بھی حیرت سے سوال کرنے لگے۔ جب بتایا تو وہ بڑی دقت پیش آئی، شروع کے دنوں میں بڑے مسائل ہوئے۔ لیکن اسی ہندوستان میں آپ مالیگاؤں یا ہمارے علاقے سے نکل کے جائیں بھیونڈی میں اور بعض دوسرے یو پی اور دوسرے علاقوں میں، آپ دیوبندی حضرات کو بھی دیکھیں گے کہ وہ پائیدانے سرانے نہیں پڑھتے۔ یہاں اہل حدیث پر اعتراض کر رہے ہیں، وہاں دیوبندی حضرات بھی نہیں پڑھتے۔ کیا ہے؟ جہالت ہے، رواج پر عمل ہو رہا ہے، قرآن حدیث کی دلیلوں کو نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ کہ میں ثبوت دے رہا ہوں شیخ کی، ایسی صورت میں علماء کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو سچائیاں بتائیں، صحیح مسلک بتائیں۔ میں آج یہ والا پہلا حصہ جو تمہیدی ہے وہ پورا کر دینا چاہتا تھا۔ آگے انہوں نے اس آیت کے بعد چند حدیثیں نقل کی ہیں، چند حدیثیں کہ کسی کو کافر قرار دینے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کا اشارہ کر دوں اور آج کے درس کو یہیں اختتام کو پہنچائیں گے۔ ایاد ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد ولا يبغي احد على احد، کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی کی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری طرف یہ وحی کی ہے، حکم دیا ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، خاکساری، انکساری، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، تکبر، گھمنڈ کی ضد، تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، سرکشی نہ کرے۔ ولا یبغی احد علی احد، تو کہا ولا شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان پر سب سے بڑی زیادتی اور بغی یہ ہے کہ آپ اسے کافر کہیں، کسی مسلمان کو کافر قرار دیں میں یہ سب سے بڑی زیادتی اور ظلم ہے، بغی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عموماً منع کیا۔ ایک روایت جو دوسری انہوں نے نقل کی، یہاں امام بخاری کا باب ذکر کر کے یہ نقل کیا، میں صرف ایک روایت پیش کروں، اگلے ہفتے اسے پھر دہراؤں گا، یہیں سے بات شروع کریں گے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الادب میں ایک باب قائم کیا ہے، باب ما ینہی عن السباب واللعن، کہ مسلمان کو گالی گلوچ اور لعنت ملامت کرنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کا باب، گالی گلوچ اور لعنت ملامت سے ممانعت کا باب، اور اس میں کئی احادیث نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث حضرت ابو ذر کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے انہوں نے سنا کہ لا یرمی رجل رجلا بالفسوق، کوئی آدمی کسی آدمی کو فسوق یعنی فاسق ہونے کا الزام نہ دے، ولا الزام نہیں دیتا، ولا یرمی ہے بالکفر، اور کوئی آدمی کسی آدمی کو کفر یعنی کافر ہونے کا الزام نہیں دیتا، الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک، اب اگر جس کو یہ الزام دے رہا ہے وہ آدمی ایسا اگر نہیں ہے تو یہ کفر، یہ تکفیر اس کی طرف لوٹ آئے گی۔ یہ حدیث اور اس سے ملتی جلتی 2-3 حدیث اور اس کے معنی اور مفہوم اور پھر اس کی اس سے آگے کی بحث انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتہ دیکھیں گے۔ میں نے جیسا کہ تفصیلات بیان کی، آپ حضرات نے اس کو سن کر ضرور اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ کتنی نازک اور کتنی اہمیت والی بحث ہے، اور خاص طور سے موجودہ دور میں جو نئی نسل ہے، جو جوشیلی جذباتی نسل ہے، اس کے لیے یہ بہت بہت اہم بات ہے، اور آپ سے یہ ٹکراتے ہیں، اور جب آپ ان کی فکر کی ہم ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تو وہ آپ اور ہم سے متعلق بھی اور علماء دین سے متعلق بھی فتوی بازی کرتے ہیں۔
لہذا ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں ان دلائل کو، اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں خیر سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔